आला हजरत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल कौन चुराता है मियां? लेकिन आला हजरत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले। ऐसे ऐसे चोर हैं यहां पर। ये तो अच्छी खबर मैंने आज ही सुना था कि आपके यहां क्राइम कम है, चोरी रॉबरी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चोर है आंख से काजल साफ चुरा लेगा। कहीं आपने सुना जेब चुराते हैं, जेब काट लिया, पैसा लूट लिया, माल लूट लिया, घर लूट लिया, ये सब तो सुना है, लेकिन आंख से काजल कौन चुराता है? ये क्या मसला है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीनों से जाने ना दो, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों पर या सिर्फ इमाम पर नहीं, हर माँ और हर बाप पर है। तुम्हारी तरबियत पर डिपेंड करता है। ईमान जितना मजबूत होगा उतनी ही तुम्हारे लिए चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन अल्लाह की मदद का वादा कुरान में है। रब ताला फरमाता है काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, ये अल्लाह का फरमान है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की करेंगे। किसकी मदद होगी? ईमान वालों की। ईमान वाला किसे कहते हैं? दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जुब्बे वाला। ईमान वाला कौन है? सुरमा लगाने वाला, अत्तर लगाने वाला, गोश्त खाने वाला, क्या ईमान वाला? ईमान वाले की अलामत है क्या? अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। तो ईमान वाला है कौन? मुझसे क्या पूछोगे, मौलाना से क्या पूछोगे? हो सकता है सब साहिब ईमान खुद रसूलुल्लाह से पूछते हैं, जिनके जरिए से पूरी कायनात को ईमान मिला, उन्हीं से पूछते ईमान क्या है। तो उस रसूल ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक किसी का ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये क्या है? ये ईमान है। ये तुम्हें नाप करके देखना होगा आज हमारे सीने में, क्या मुझे हुजूर की मोहब्बत के लिए मेरी बीवी रोकती है? मेरे बच्चे आड़ बन जाते हैं, मेरी दुकान, मेरा माल, मेरी तिजारत रुकावट बनती। अगर रुकावट बन रहे हैं तो गोया कि तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं है। फिर अल्लाह की मदद का इंतजार क्यों कर रहे हो? जब तक ईमान कंप्लीट नहीं, मदद का इंतजार क्यों कर रहे हो? कुछ लोग सवाल करते हैं कि वो 313 निहत्ते सहाबा बदर के मैदान में उतरे थे तो अल्लाह ने 5000 फरिश्ते उनके लिए उतार दिए। जंगे बदर में 5000 फरिश्ते अल्लाह ने मदद के लिए उतारा, लेकिन तुम खाली ये देखते हो कि वो 313 थे, उनके लिए मदद के लिए उतारा गया। आपको ये नहीं मालूम कि वो 313 कैसे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे। आज भी जाओ, आज के तरक्की याफ्ता दौर में हज या उम्रा अल्लाह सबको नसीब फरमाए। मदीने तैयबा से जब आप बदर की जियारत के लिए जाते हैं, गए हुए लोग होंगे, 160 किलोमीटर है मदीने से बदर जाने का, पहाड़ों का रास्ता है। अब तो रोड बन गए, एसी बस में बैठ करके जाते हैं, टोटल एसी में बैठ करके जरा दरवाजा खुले तो 50 डिग्री की गर्मी आती है। ऐसे में आपको 2 घंटे बैठ करके जाना आज मुश्किल है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज दी थी मदीने में, चलो। वो सहाबा पैरों में चप्पल भी नहीं है, चल पड़े थे। किसी के हाथ में तलवार और हथियार भी नहीं है, चल पड़े। पूरे सहाबा में कितने घोड़े थे, कितने ऊंट थे, सबके पास सवारियां नहीं थी, पैदल चल करके गए। आज अगर अरब की सरजमीन पर 160 किलोमीटर तुम चल करके दिखाओ, पैरों में आबले पड़ जाएंगे।
تمہارے پیر جل جائے. اس وقت چھاؤں لینے کے لیے بیچ میں ایک درخت بھی نہیں, صحرا, پہاڑیوں کا راستہ, کوئی سواری نہیں. اور جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو بھوکے اور پیاسے. اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, صحابہ سے, کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے واپس تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم امت محمدیہ ہیں. اے اللہ کے رسول, اب یہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں, جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. یہ جو وفاداری تھی, یہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو محبت تھی. اور جب وہ میدان میں اترے تو اللہ نے ان کی آزمائش کے بعد 5000 فرشتے ان کے لیے اتارے تھے. مدد آج بھی آئے گی, آج بھی آئے گی. ایمان تو کمپلیٹ ہو جائے, ایمان تو مکمل ہو جائے. جب تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جائے, حضور کی سنتوں کا واسطہ, لوگ یہ سوچتے ہیں اگر حضور کی سنت پر عمل کروں گا تو دنیا چھوٹ جائے گی, میری نوکری چھوٹ جائے گی, لوگ مجھے کیا بولیں گے, داڑھی ٹوپی والا. تمہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے نہیں تو پھر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا. کوئی دنیا کی چیز تمہیں روکنا نہیں چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے. حد تو یہ ہے میرے عزیزو, صحابہ کا جو ایمان تھا وہ کیسا تھا جانتے؟ ایک صحابی انس بن نضیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے, رازدار. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے, مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے تھے. کوئی ایک وہاں سے قاصد آیا ایک خط لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ مکہ والوں کی خبریں ہیں اس کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر جو سامنے تھے ان سے کہا پڑھو. انہوں نے خط کھولا اور پڑھ کر کے سنایا مکہ والے کیا کیا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. پھر خط بند کر دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر سے کہا یہ میرا راز ہے, تو اس کی حفاظت کرے گا, یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے, تمہارے اور میرے بیچ میں یہ خبر ہے. انہوں نے سینے سے لگا لیا, کہا یا رسول اللہ جان چلی جائے مگر یہ راز نہیں نکلے. جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے, توجہ سے سنو, انس بن نضیر کی بیوی جو گھر کے اندر تھی باہر آئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی, انس بن نضیر سے, اے میرے شوہر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے, کیا بات چیت کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب, جبکہ انس بن نضیر اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. یہاں امتحان ہے, بہت پیار کرتے تھے اپنی بیوی سے, لیکن جب اس خاتون نے, بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی تھی آپ کی, کہا کہ مجھ سے تمہیں کیا مطلب, وہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا معاملہ ہے, تم اپنا کام دیکھو. اس خاتون نے, بیوی نے کہا ہنس کر کے, انس بن نضیر تم مجھ سے چھپا رہے ہو, میں نے ساری بات سن لی. مکہ سے خط آیا ہے, جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے اور تم نے پڑھ کر کے رسول اللہ کو سنایا. اتنی بات سننی تھی کہ انس بن نضیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا آرڈر نہیں آ جاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیانت میں مبتلا ہو گیا, میں نے بتایا تو نہیں لیکن تو نے خود سن لیا, لیکن تیرا معاملہ میں حضور کے پاس لے کر چلوں گا. ایک طرف اپنی محبت ہے, بیوی کی محبت ہے, ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے. یہی امتحان کی گھڑی ہے. دنیا تمہیں ایسے کئی موقع لائے گی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو, کس کو لائک کرتے ہو, کس کو پسند کرتے ہو. وہ اپنی بیوی کی گردن پکڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس بن نضیر کیا ہوا, کیوں پکڑ کے لائے؟ کہا مجھے معاف کرنا یا رسول اللہ, میں نے راز آپ کا نہیں کھولا, میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے باتیں سن لی, اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن الگ کر.
اگر معاملہ اتنا سخت ہے میں اپنی ساری محبت قتل کر دوں گا، آپ کی ذات، آپ کا راز میرے لیے جان سے بڑھ کر کے ہے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کے ساتھ انس، نہیں تیری بیوی بھی ہماری صحابیہ ہے، وہ بھی اس راز کی حفاظت کرے گی، اسے چھوڑ دے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا تب انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا اپنی بیوی سے دیکھ میں جیسے تجھے پہلے چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، ویسی میری محبت ہے، لیکن تجھ سے میری محبت اپنی جگہ پر، میرے رسول پاک کے قدم اپنی جگہ، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی مدد نازل کرتا تھا، ان کے لیے مدد آتی تھی۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات، ہم تو موقع کے حساب سے حضور کو چاہنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ملے تو حضور کو یاد کریں گے۔ میرے عزیزو، خیراتی ٹائم لے کر کے رسول پاک کو یاد کریں گے۔ میں ہمارے ہاں ممبئی کی سرزمین پر محفل رکھتا تھا ہر بدھ کے دن، ویڈنسڈے کو۔ اس کی ایک وجہ تھی، اس ویڈنسڈے کو کیوں ہم محفل رکھتے تھے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے کو محفل ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی چھٹی والا خیراتی دن لے کر کے نہ آئے، میرے آقا آئے تو قربانی دے کر کے آئے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھا، انہوں نے ہمیں جو یاد کیا وہ اپنی چھٹی کے وقت میں یاد نہیں کرتے تھے، اپنے سونے کا بستر چھوڑ کر کے امت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بتاؤ میرے عزیزو، جب رات کا وقت ہو جائے، ابھی میں آپ کے گھر جا کر رات کے 2 بجے آپ کو اٹھاؤں، بہت برا لگے گا کہ کوئی وقت ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہم سے یہی آپ کہیں گے کوئی وقت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پروگرام بھی زیادہ لمبا ہو گیا تو سب پریشان بھی ہو جائیں گے، سب سونا ہے، صبح جانا ہے، سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اکثر میرے ساتھ جب حضور بستر پر سوتے، رات کے وقت کبھی بجلی کڑکتی، بجلی کی آواز آتی، بستر چھوڑ کر کے حضور گھر کے باہر چلے جاتے اور ہاتھ پھیلا کر کے رو رو کر کے دعا کرتے، اے اللہ ان بجلیوں کو میری امت پر عذاب بن کر کے نازل مت کرنا۔ اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنا خالی وقت نہیں بلکہ اپنے سونے کا، آرام کرنے کا وقت چھوڑ کر کے جاتے تھے، تو آج امت نے حالات کیا بنائے ہیں؟ ہم کو فری وقت چاہیے اس رسول پاک کو یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی دقت نہیں ہے تو ہم سنت پر عمل کریں گے، دقت ہے تو سنت ایک طرف، نوکری اپنی جگہ۔ جب سے ہم نے منہ موڑا ہے تب سے عزتیں ہم سے دور ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ ان سے جو منہ پھیر لیا امت نے۔ آج کے حالات میں آپ کو بتاؤں قرآن کی آیت کے ذریعے سے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچے۔ جو رسول کے خلاف چلے گا اللہ فرماتا ان قریب اسے اللہ فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ زلزلے، زمین کا پھٹ جانا، ارتھ کویک، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں، اللہ کا سخت ترین عذاب ہے۔ اور عذاب زیادہ کیوں آتا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی عذاب آئے گا۔ میرے عزیزو ہم تو گناہ کرتے ہیں لیکن جیسی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، لیکن جب لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی
چھوڑ دے, اس کو یہ سمجھے نارمل چیز ہے, تب اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. مومنوں, میں بات جو کر رہا تھا اسی کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ بے انتہا رسول پاک سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت له, خطبے میں پڑھا جاتا ہے آگاہ ہو جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. آج بڑا چیلنج ہے تمہارے لیے بھی, سب کے لیے. یہاں کے بھی حالات میں نے بہت سارے قریب سے علامہ مولانا غفران صاحب سے سنے, دیگر علاقوں کے بھی. ہمارے بچوں کے لیے جو نئے مسائل کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ایمان محفوظ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے آج آپ کی. ان کا عقیدہ مضبوط کرنا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, انٹرنیٹ سے جو سیکھیں گے سیکھ لیں گے, نہیں. کل کو یہ منافقین کے ہاتھ لگ جائیں گے, چوروں کے ہاتھ لگ جائیں گے. ایک شعر سنا ہے آپ نے اعلیٰ حضرت کا, میں سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس میں ایک شعر ہے, اگر سمجھ جاؤ تو مجھے بتاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے میاں؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. ایسے ایسے چور ہیں یہاں پر. یہ تو اچھی خبر میں نے آج ہی سنا تھا کہ آپ کے ہاں کرائم کم ہے, چوری روبری زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک چور ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے گا. کہیں آپ نے سنا جیب چراتے ہیں, جیب کاٹ لیا, پیسہ لوٹ لیا, مال لوٹ لیا, گھر لوٹ لیا, یہ سب تو سنا ہے, لیکن آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آنکھ سے کاجل کا مطلب یہ ہے مومن کے لیے آنکھ کا کاجل عشق رسول ہے, محبت مصطفیٰ ہے. اگر اللہ کے رسول کی محبت ہے تو آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے, اور یہی کاجل چرانے والے چور موجود ہیں جو تمہارے سینوں سے حضور کی محبت کم کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھ لیں کہ مشرکین, یہودی, عیسائی یہی سب ہمارے دشمن ہیں, بلکہ انہوں نے پینترے بدلے ہیں, لباس بدلے, ہماری جماعتوں میں اس انداز کے چور بھیجے ہیں جو دیکھنے کو مسلمان لگتے ہیں لیکن تمہارے سینوں سے عشق رسول نکال کر لے جائیں گے. کبھی وہ آپ کے درمیان آ کر آپ کے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو جو ابھی ابھی بڑے ہو رہے ہیں, ان سے ڈیبیٹ کریں گے, بات کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے, حضور پاک حاضر و ناظر نہیں ہے, حضور یہ نہیں دیکھتے تھے, حضور وہ نہیں دیکھتے تھے, نعوذ باللہ. یہ نوجوانوں میں بحث چلتی رہتی ہے. ہمارے بچوں کو اتنی تعلیم و تربیت دے دو, ایسا کوئی بھی ظالم اس سے ڈیبیٹ کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ یہ کاجل چرانے والا چور ہے, یہ چور ہے. ان باتوں میں الجھائے گا اور میرے سینے سے میرے آقا کی عظمت کو گھٹا دے گا. اور اگر حضور پاک کی عظمت و محبت کم ہوئی تو سمجھ لو کہ ایمان چلا گیا. ایمان جس کی وجہ سے اب پیدا ہونے والی جو جنریشن ہے وہ زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے, یا پھر دین سے دور. اب کے بچوں کا سارا دین انٹرنیٹ پر ہے, یہ سارا کا سارا اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اکثر تو گوگل کے شاگرد ہیں, جو سمجھ میں نہیں آیا وہ گوگل سے پوچھ لیا. انہیں بخاری بھی پڑھنا ہے, مسلم بھی پڑھنا ہے, ترمذی بھی پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا ہے گوگل سے پڑھنا ہے. سینکڑوں ویب سائٹس انٹرنیٹ پر موجود ہیں, ہمارے بچے اسلام وہیں سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے چیلنج کا دور ہے. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے
جیسے ہتیلی میں آگ کا انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے. یہ وہی دور ہے. اور ایک حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں مومن سوئے گا صبح کافر اٹھے گا. قیامت کے قریب وہ دور، وہ چیلنجز بھرا ہوا تو یہی ہے. یہاں پوری دنیا نے مل کر کے جو ہمارے اوپر کوشش کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے نعرے نہیں چھین سکی آج تک، آپ کے عشق رسول کو نہیں چھین سکی، لیکن انہیں پتا ہے ڈائریکٹ ہم ان سے کوئی چھین نہیں سکتے. میاں مسجد نہیں چھین پاتے، دین ایمان بات کی بات ہے، لیکن طریقہ کار الگ ہے. چوہا ڈائریکٹ پورے گھر کو نہیں کھاتا، پہلے وائرنگ کو کاٹتا ہے.